अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 65। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। माज वो दीवार से पुष्टिकाय इस तकलीफ को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था जो इसके दाएं बाजू और शाने में लगने वाली गोलियों का नतीजा थी कि अपने करीब सोनिया की आवाज़ सुनाई दी। मैं यहाँ हूँ, इसने पुकार कर सोनिया को अपनी पोजीशन से आगाह किया। क्या तुम जख्मी हुए हो? सोनिया इसके करीब चली आई और तारीकी में आंखें फाड़कर इसे देखने की कोशिश करते हुए पूछने लगी। यकीनन इसने माज के लहजे से इसके जख्मी होने का अंदाजा लगा लिया था। मुझे दाएं बाजू और शाने में गोलियां लगी हैं, माज ने इसे आगाह किया। ओह माय गॉड! सोनिया के मुंह से बेसाख्ता निकला, फिर इसका बाजू थाम कर इसे उठाते हुए बोली, आओ मेरे साथ अंदर चलो, मैं कुछ करती हूँ। वो इसे अपने साथ टूटी छत वाले हॉल में ले आई। कुलदीप, हॉल में पहुंचकर इसने अपना साथ देते लड़के को पुकारा। जी दीदी। लड़का फौरन सामने आया। बाहर सब खत्म हो गए हैं लेकिन मेरा साथी जख्मी है। राइट साइड की दीवार के साथ एक चार्जिंग लाइट रखी है, तुम इसे ऑन कर दो। सोनिया ने लड़के को हिदायत जारी की, जिस पर लड़के ने फौरन अमल किया। रोशनी होते ही सोनिया दिलीप और इसके साथियों के सामान का जायजा लेने लगी। जल्दी इसने तिब्बी इमदाद का सामान दरियाफ्त कर लिया। फिलहाल मैं सिर्फ खून रोकने का इंतजाम कर रही हूँ। इसने कुलदीप की मदद से मास्क की शर्ट उतारी और कॉटन गॉज जख्मों पर रखकर मेडिकल टेप लगा दिया। कुलदीप इस दौरान चार्जिंग लाइट थामे करीब खड़ा रहा। इससे दर्द और खून का बहाव कम करने में मदद मिलेगी। सोनिया ने सामान में से एक इंजेक्शन भी दरियाफ्त कर लिया और इसे मास्क के बाजू में लगाते हुए बोली, मेरा अंदाजा है कि बाजू पर लगने वाली गोली गोश्त फाड़ कर निकल गई है लेकिन शाने पर लगने वाली गोली अंदर ही है। हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए ताकि भराजी को किसी अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। कुलदीप नामी इस नौजवान ने अपनी इस्तिताअत से बढ़कर इस मामले में साथ दिया था, लेकिन इसकी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर था कि वो हिजानज़दा है। खुसूसन इसे अपने निजात दहिंदा माज का जख्मी होना इसे तकलीफ दे रहा था। तुम ठीक कह रहे हो, जाओ तहखाने में जाकर पहले बाकी लोगों के हालात की जानकारी दो और इनसे कहो कि घबराए बिना शांति से अपनी जगह बैठे रहें। हमें पहले इस बस को तलाश करना होगा जिसमें मैं यहाँ लाया गया था, ताकि आसानी से शहर तक पहुँच सके। सोनिया ने इसे हिदायत दी तो इसने चार्जिंग लाइट एक जानिब रखी और फर्मबरदारी से तहखाने की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गया। चलो माज, हरी अब, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। सोनिया, जो कुलदीप से गुफ्तगू के दौरान तिब्बी इमदाद वाले सामान को समेट चुकी थी, उस सामान समेत पानी से भरी एक बोतल और चार्जिंग लाइट उठाए माज से बोली। माज समझ गया कि चूंकि वो पुलिस से किसी दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे के सामने आ नहीं सकते, इसलिए सोनिया ने खामोशी के साथ यहाँ से फरार का मंसूबा बना लिया था। इसके पास सोनिया का साथ देने के सिवा कोई चारा नहीं था, चुनांचे इसकी हिदायत पर अमल किया। अगले ही लम्हे वो खंडर नुमा इमारत से बाहर निकल रहे थे। सोनिया ने चार्जिंग लाइट बंद कर दी थी और वो दोनों बाकायदा किसी समत का तयन किए बगैर तारों की मध्यम रोशनी में भागते चले जा रहे थे। कुलदीप और बाकी लोग इनके यूं गायब हो जाने पर कितने हैरान और परेशान होते, इन्हें इनसे कोई गर्ज नहीं थी। इन्हें बस जल्द अज जल्द वहां से दूर निकल जाने की फिक्र थी। माज महसूस कर रहा था कि इसके बाजू के जख्म की तो खैर, लेकिन शाने का जख्म इस भागदौड़ से मुतासिर हो रहा था और जख्म से खून रिसकर कॉटन गाज को तर करता जा रहा था। आगे दरख्तों का एक झुंड नजर आ रहा है, हम थोड़ी देर वहां सांस लेने को रुक जाते हैं। भागते भागते सोनिया तजवीज दी, जिसे माज ने कबूल कर लिया। पानी पी लो। वो झुंड में पहुंच गए तो सोनिया ने पानी की बोतल खोलकर इसके हाथ में थमाई। माज ने फौरन ही बोतल से 2 घूंट पानी पिए और लंबे लंबे सांस लेने लगा। तुम्हारे जख्म की क्या पोजीशन है? सोनिया ने हमदर्दी से पूछा। खून रिस रहा है, माज ने मुख्तसरन बताया। हम किसी मुनासिब मुकाम पर पहुंच जाएं तो मैं तुम्हें ढंग का ट्रीटमेंट देने की कोशिश करूंगी। सोनिया ने गोया इसे तसल्ली देने की कोशिश की। माज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि खून का मुसलसल रिसाव इसके जिस्म से ताकत निचोड़ लेगा, लेकिन सोनिया की बात भी ठीक थी। अभी वो खंडर से बहुत ज़्यादा महफूज फासले पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए ज़्यादा देर इस जगह नहीं रुक सकते थे। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए। माज को अपनी हालत में बेहतरी महसूस हुई तो इसने सोने से कहा। दरख्तों के इस झुंड में सितारों की रोशनी भी बराए नाम ही पहुंच रही थी, इसलिए वो एक दूसरे को ढंग से देखने से कासिर थे। चार्जिंग लाइट साथ होने के बावजूद सोनिया ने एहतियातन इसे रोशन नहीं किया था। हाँ चलो, सोनिया फौरन ही तैयार हो गई, लेकिन अचानक ही सुनाई देने वाली एक गुर्राहट ने इन्हें ठटका दिया। वो गुर्राहट की समत का तयन करते इससे कबल ही 2 भारी पत्थर से जिस्म आकर इनसे टकराए, साथ ही खौफनाक हैवानी बू भी नथनों में घुसी। हमला इतना अचानक था कि दोनों ही के लिए फौरी तौर पर खुद को संभालना मुमकिन न हो सका और वो धक्का खाकर जमीन पर गिर गए। अब गुर्राहटें बुलंद हो चुकी थी और उन्होंने भी शनाख्त कर लिया कि इन पर हमलावर होने वाले वजूद दरअसल 2 जसीम कुत्ते थे। मांस पर हमलावर होने वाले कुत्ते ने अपनी अगली टांगे इसके सीने पर रखकर अपने पूरे जिस्म का बोझ इस पर डाल रखा था और इस कोशिश में था कि किसी तरह इसकी गर्दन तक रसाई हासिल करके इसका नरखरा उधेड़ डाले।
اس کی بدبودار تھوتنی ماس کے چہرے کے بےحد نزدیک تھی، جسے وہ اپنے بائیں ہاتھ کی پوری طاقت استعمال کر کے خود سے دور رکھنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ دایاں بازو زخمی ہونے کی وجہ سے اسے استعمال کرنے سے قاصر تھا۔ دوسری طرف سونیا بھی کچھ ایسے ہی صورتحال سے دوچار تھی۔ اس پر سوار کتے نے اس کے بازو کی بوٹی ادھیڑنے کے چکر میں بازو پر سے قمیص کی آستین نوچ لی تھی، اور اب سونیا بھی ماضی کی طرح ایک ہاتھ سے اس کی تھوتنی دبوچے اپنے نرخرے کو اس کی زد سے بچانے کی جدوجہد میں مصروف تھی۔ اس جدوجہد کے ساتھ دوسری جدوجہد اپنے دوسرے ہاتھ کو اپنی پنڈلی تک لے جانے کے سلسلے میں کر رہی تھی۔ اس کی گوری پنڈلی سے اب بھی وہ خنجر بنا ہوا تھا جس نے طے خانے میں کھیل کا پانسا پلٹ کر انہیں آزادی کا ایک موقع فراہم کیا تھا۔ اپنے جسم پر کتے کے وزن اور زور کی وجہ سے اس کے ہاتھ کی پنڈلی تک لے جانا دشوار ہو رہا تھا۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی اور اس نے تھوڑی سی جدوجہد کر کے خود پر سوار اس بدبودار جانور کی دم تک رسائی حاصل کر لی۔ دم گرفت میں آتے اس نے پوری طاقت سے اسے ایک جھٹکا دیا۔ تکلیف نے کتے کی غراہٹوں کو مزید وحشیانہ کر دیا، لیکن سونے نے بلا جھجک اپنا عمل جاری رکھا۔ مسلسل 2-3 جھٹکے کھا کر کتا طیش میں آ گیا اور اس نے اپنی دم کو گرفت سے چھڑانے کے لیے اپنے جسم کو جھٹکے دینا شروع کر دیے۔ اس کوشش میں سونے کے جسم پر اس کا جسم کا دباؤ کم ہو گیا۔ اس نے کتے کی دم چھوڑ دی اور اسے خود پر سے دھکیلنے کے لیے اپنے جسم کی پوری طاقت استعمال کر ڈالی۔ اس کی کوشش خاصی حد تک کامیاب ثابت ہوئی اور کتا لمحہ بھر کے لیے اپنا توازن کھو کر اس کے جسم پر سے پھسل گیا۔ اس کے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اچھلی اور پنڈی سے بندھا خنجر کھینچ لیا۔ کتا سنبھل کر دوبارہ اس پر حملہ ہوا تو اس کی موت کے پروانے پر دستخط ہو چکے تھے۔ اندھیرے کے باوجود سونیا کا انداز شاندار تھا۔ اس کا لمبے پھل کا خنجر کتے کے جسم میں داخل ہوا کہ پسلیوں کو کاٹتا ہوا سیدھا دل تک پہنچ گیا۔ اپنے ہی زور میں سونیا پر حملہ کرتا اس کا جسم تھپ کی زوردار آواز کے ساتھ زمین پر گرا۔ اس کتے کے انجام تک پہنچتے ہی سونیا ماس پر سوار کتے کی طرف متوجہ ہوئی۔ ماس زخمی ہونے کی وجہ سے اپنا بھرپور دفاع کرنے سے قاصر تھا، لیکن بہرحال ابھی تک اس نے کتے کو خود کو مزید زخمی کرنے میں کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ زخمی بازو کو تو استعمال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن موقع لگا کر وہ کتے کے منہ پر لیٹے لیٹے ہی سر کی 2-3 ضربات لگا چکا تھا۔ کتے کے نکیلے دانت بھی ہنوز اس کی گردن تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام تھے۔ سونیا نے ایک لمحہ رک کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ کسی غلطی کی مرتکب نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے آپس میں مدغم ہوتے ماز اور کتے کے ہولوں کا بھرپور تجزیہ کرنے کے بعد پورے حساب کتاب کے ساتھ اپنے ہاتھ کو حرکت دی۔ اس کا وفادار خنجر اس کے اشارے پر برق کی طرح حرکت میں آیا اور کتے کے پہلو میں گھستا چلا گیا۔ زخم کھا کر کتا کسی بدرو کی طرح چیخا اور الٹ کر ماز سے دور جا گرا۔ اس کی کڑی چیخوں سے ویرانہ گونج اٹھا۔ تم ٹھیک ہو ماز؟ کتے نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ ماز کو زمین پر سے اٹھنے میں مدد دیتے ہوئے اس نے قدرے تشویش سے پوچھا۔ ڈائریکٹ تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، لیکن اس سے مقابلہ کرنے کے چکر میں میرے شانے کے زخم کو نقصان پہنچا ہے اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ خون پہلے سے زیادہ تیزی سے بہہ رہا ہے۔ ماز نے اسے اپنی حالت سے آگاہ کیا۔ میرا خیال ہے مجھے لائٹ آن کرنے کا رسک لینا پڑے گا۔ ان خبیث کتوں کے چکر میں سارا سامان بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ سونیا بڑبڑائی اور کتوں کے حملے کے نتیجے میں جس جگہ گری تھی اس جگہ ٹٹول کر دیکھنے لگی۔ پہلے ایک گن اس کے ہاتھ میں آئی، پھر چارجنگ لائٹ بھی مل گئی۔ اس نے بلے بلے حصے کا رخ نیچے زمین کی طرف کرتے ہوئے سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران زخمی کتا حلق سے خوفناک کراہیں برآمد کرتا کسی ہارر فلم کے بیک گراؤنڈ میوزک کی کمی پوری کرتا رہا۔ وہ اپنے ساتھی کے مقابلے میں زیادہ سخت جان تھا یا اسے وار بھرپور نہیں لگا تھا جو وہ فوری طور پر موت کا شکار نہیں ہوا تھا اور بڑی اذیت کے ساتھ دھیرے دھیرے دم توڑ رہا تھا۔ ہم جھنڈ میں مزید تھوڑا اندر چلے جاتے ہیں تاکہ روشنی دور سے دکھائی نہ دے۔ سیکنڈوں میں سارا سامان اکٹھا کرنے کے بعد اس نے مشورہ دیا۔ اس کی حرکات و سکنات میں تھوڑا سا اضطراب محسوس ہو رہا تھا۔ کیا تم کوئی خطرہ محسوس کر رہی ہو؟ باز نے اس کے اضطراب کو محسوس کیا۔ میں ان کتوں کی وجہ سے پریشان ہوں۔ یہ جنگلی یا آوارہ کتے نہیں ہیں۔ ایسے کتے عام طور پر شکاری یا پھر شوقین حضرات اپنے پاس رکھتے ہیں اور خاصے مہنگے ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں پائے جانے کا مطلب ہے کہ ان کا مالک بھی یہیں کہیں آس پاس ہی موجود ہوگا۔ اس نے جواب دیتے ہوئے ایک بار پھر کتوں پر نظر ڈالی۔ سیاہ رنگ کے وہ کتے اچھے خاصے جسیم تھے اور ان کے گلوں میں باقاعدہ پٹے پڑے ہوئے تھے۔ اگر تم چاہو تو ہم مزید یہاں رکے بغیر آگے چلے چلتے ہیں۔ میرا زخم دیکھنے کے لیے آگے شاید کوئی اور جگہ مل جائے۔ اس کی تشویش دیکھتے ہوئے ماس نے پیشکش کی۔ نہیں، خون کا زیادہ بہاؤ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کسی دوسری محفوظ جگہ پر پہنچنے تک اگر تم بے ہوش ہو کر گر گئے تو میں کیا کر سکوں گی؟ سونیا نے اس کی تجویز قبول کرنے سے انکار کر دیا اور سامان سمیت جھنڈ میں مزید اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ ماز نے اس کی تکلیف کی۔ تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں تمہارا خون روکنے کی کوشش کرتی ہوں۔
درخت کے گرے ہوئے تنے کی طرف اشارہ کرتے اس نے سامان احتیاط سے ایک طرف رکھا اور چارجنگ لائٹ کو ایک پیڑ کی شاخ پر مناسب زاویے سے سیٹ کرنے لگی۔ اس کی ایک ایک ادا اس کی اعلیٰ تربیت یافتہ ایجنٹ ہونے کی گواہ تھی، اور ان حالات میں بھی وہ ذرا سی گھبراہٹ کا شکار نظر نہیں آتی تھی۔ یہاں تک کہ اس نے سامان اٹھانے کے معاملے میں بھی اپنی عورت ہونے کا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور معاذ کو زخمی ہونے کی رائے دیتے ہوئے خود سارا بوجھ اٹھایا تھا۔ زخم کھل جانے کی وجہ سے خون کا اخراج بڑھ گیا ہے، مجھے تمہاری ڈریسنگ تبدیل کرنا پڑے گی۔ چند ثانیے کے لیے زخم کا جائزہ لینے کے بعد اس نے اعلان کیا، اور معاذ کے کسی رد عمل کا انتظار کیے بغیر اپنا کام شروع کر دیا۔ زخم شانے کے پچھلے حصے میں تھا، اس لیے معاذ خود سے دیکھنے سے قاصر تھا، اور ہونٹ پیچھے سونے کے مشاک انگلیوں کے لمس محسوس کر رہا تھا۔ وہ عجیب لڑکی تھی، کبھی اپنی چھیڑ چھاڑ سے اس کا مزاج برہم کر دیتی تھی، تو کبھی ایسی سنجیدگی اختیار کر لیتی تھی جیسے شوخی و شرارت اسے چھو کر بھی نہ گزری ہو۔ اس وقت بھی پوری سنجیدگی سے اپنا کام انجام دے رہی تھی۔ میں تمہیں ایک پین کلر اور لگا رہی ہوں تاکہ آگے کے سفر میں تمہیں زیادہ تکلیف محسوس نہ ہو۔ ڈریسنگ سے فارغ ہو کر اس نے ماں سے کہا، اس کی طرف سے جواب کا انتظار کیے بغیر انجیکشن تیار کر کے اس کے بازو میں داخل کر دیا۔ میں جانتی ہوں کہ اس وقت تمہیں دوا کے ساتھ ساتھ غذا کی بھی ضرورت ہے تاکہ انرجی مل سکے، لیکن افسوس کہ اس تھوڑے سے پانی کے سوا ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ انجیکشن لگا کر فارغ ہونے کے بعد اس نے سامان سمیٹتے ہوئے قدرے افسوس سے کہا، لیکن معاذ نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا بات ہے، تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ وہ اس کے انداز پر ٹھٹکی۔ میں غور کر رہا ہوں۔ کس چیز پر؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں کچھ ہے۔ ہوا سے جب حرکت ہوتی ہے تو وہاں کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس نے ان بوڑھے درختوں کی طرف اشارہ کیا جن کی لمبی لمبی داڑیاں زمین کو چھو رہی تھی۔ سونے نے اس کے بتائی ہوئی سمت میں غور سے دیکھا اور چونک گئی۔ آؤ دیکھتے ہیں کیا ہے، سرسراتی آواز میں کہہ کر اس نے اغوا کاروں سے حاصل کردہ گن سامان سے اٹھائی اور چارجنگ لائٹ سمیت محتاط قدموں سے مطلوبہ سمت آگے بڑھنے لگی۔ معاذ نے بھی اس کی پیروی کی۔ 10-12 قدموں کا فاصلہ طے کر کے وہ دونوں رک گئے اور درخت کی لمبی داڑھی کے پیچھے سے جھک کر دکھائی دینے والی چمک کو دیکھا۔ وہ دونوں ہی دیکھ کر ششدر رہ گئے کہ وہ آئینہ ہے، ایک نیلی کار کا عقب نما آئینہ۔ میں آگے جا کر دیکھتی ہوں، تم یہاں سے مجھے کور دو، سونے سرگوشی میں کہہ کر آگے بڑھی۔ اس موقع پر اس کا چہیتا خنجر ایک بار اس کے ہاتھ میں آ گیا، جبکہ گن اس نے معاذ کے ہاتھ میں تھما دی۔ قرائن بتاتے تھے کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ اگر وہاں کوئی خطرہ موجود ہوتا تو اس وقت سامنے آ جاتا جب وہ معاذ کی ڈریسنگ کر رہی تھی۔ بہرحال احتیاط کرنا ہی بہتر تھا، اور آپ سے پوری طرح چکرنا۔ وہ گربا چال چلتے ہوئے کار کے قریب پہنچی۔ کار کے پچھلے حصے میں کچھ سامان رکھا ہوا تھا، لیکن کسی ذی نفس کا نام و نشان نہیں تھا۔ کار کے 3 دروازے بند تھے، جبکہ مخالف جانب موجود ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ یوں کھلا ہوا تھا جیسے کوئی اجرت میں اسے کھلا ہی چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ وہ گھوم کر دوسری جانب گئی۔ یہ دیکھ اس کے الگ سے گہری سانس برآمد ہوئی کہ ایک شخص زمین پر اوندے منہ پڑا ہے۔ معاذ کم ہیئر۔ اس نے پلٹ کر معاذ کو آواز دی اور چارجنگ لائٹ کا رخ اس شخص کی طرف کر کے جائزہ لینے لگی۔ وہ 50-55 سال سے متجاوز لمبے قد اور چھریرے بدن کا آدمی تھا۔ یہ کون ہے؟ معاذ وہاں آیا تو اس آدمی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جو بھی ہے، میرے خیال میں اب اس کی حیثیت ایک لاش کی ہے۔ تم یہ لائٹ پکڑو، میں اس کا جائزہ لیتی ہوں۔ وہ چارجنگ لائٹ معاذ کو تھما کر اس آدمی کا جائزہ لینے لگی۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد اسے سیدھا بھی کر لیا۔ میرے خیال میں اسے ہارٹ فیل ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے موت کی وجہ بیان کی اور مزید بولی، لاش کی حالت سے اندازہ ہو رہا ہے کہ موت کو 7-8 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت نہیں گزرا ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ آدمی کسی وجہ سے اس طرف آیا اور پھر اچانک ہارٹ فیل نے اسے واپس جانے کی مہلت نہیں دی۔ اب وہ گاڑی کے اندرونی حصے کا جائزہ لے رہی تھی۔ معاذ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا، لیکن وہ اپنے بازو کو زیادہ حرکت نہیں دے رہا تھا۔ تم یہ پی لو۔ تلاشی کے دوران انرجی ڈرنک کے ٹین برآمد ہونے پر سونیا نے ایک ٹین اس کی طرف بڑھایا، جسے لینے سے انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شاید ان کتوں کو بھی یہی شخص اپنے ساتھ لایا تھا۔ بعض لوگ آبادی سے ہٹ کر ایسے تنہا مقامات کو تفریح کے لیے پسند کرتے ہیں۔ کین سے چند گھونٹ لینے کے بعد معاذ نے بھی مرنے والے کے بارے میں کیا رائے کی۔ گاڑی میں موجود کھانے پینے کا سامان، فولڈنگ چیئر، واکنگ سٹک اور ایک عدد شاٹ گن سمیت کئی ایسی چھوٹی موٹی چیزوں کے باعث اس نے یہ اندازہ قائم کر لیا تھا کہ جو بھی ہے ہمارے نعمتی ثابت ہوا ہے۔ اب ہم اس گاڑی پر بآسانی یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ سونیا جو ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھی تھی، اگنیشن میں موجود چابی کو گھماتے ہوئے بولی، گاڑی پرانے ماڈل کی تھی لیکن اس کا انجن بہترین حالت میں تھا۔ پہلی کوشش میں ہی ہلکی سی غراہٹ کے ساتھ سٹارٹ ہو گیا۔ پتہ نہیں یہ خپتی بڈھا اس جھنڈ میں گاڑی کیسے گھسا لایا تھا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں وہ یہ دیکھ سکتی تھی کہ درختوں کے درمیان سے گاڑی نکال کر لے جانا آسان نہیں ہے۔ اس نے قدرے جھنجھلا کر بڑبڑائی، بیچارے کا خپتی پن ہی اس وقت ہمارے کام آ رہا ہے۔ اگر اس ویرانے میں ہمیں یہ گاڑی کھڑی نہیں ملتی تو
ہم اس وقت پیدل بھاگنے پر مجبور ہوتے۔ ڈرنک پینے سے معاذ کی حالت قدرے بہتری آئی تھی، اس لیے اب وہ سونیا کی جھنجھلاہٹ پر مسکرا کر بولا، مسکرا بعد میں لینا، پہلے جا کر سامان لے آؤ، میڈیکل باکس کو ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے۔ سونے نے اسے ہدایت دی، جس پر اس نے فوراً عمل کیا اور چارجنگ لائٹ ہاتھ میں لیے اس مقام پر پہنچا جہاں انہوں نے اپنا سامان چھوڑا تھا۔ بھاری گن تو وہ لوگ پہلے لے جا چکے تھے جو اب نیلی کار میں موجود تھی، اس لیے وزن معمولی تھا جسے وہ ایک ہاتھ سے بآسانی اٹھا سکتا تھا۔ سامان اٹھا کر سیدھا کھڑا ہوا تو چونک گیا۔ یقیناً وہ روشنی تھی جو کہیں دور سے آ کر جھوم کے درختوں پر پڑ رہی تھی۔ روشنی کی زد میں کبھی ایک درخت آتا تو کبھی دوسرا۔ اس متحرک روشنی کو دیکھ کر اس کے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ کوئی گاڑی اس طرف آ رہی ہے۔ یقیناً جھنڈ میں روشنی کی موجودگی نے کسی کو اس طرح متوجہ کر دیا تھا۔ کوئی گاڑی اس طرف آ رہی ہے۔ وہ فوراً سونیا کے پاس پہنچا اور اسے اطلاع دی۔ اطلاع سن کر اس کے چہرے کا رنگ پل بھر کے لیے متغیر ہوا، پھر اس نے خود پر قابو پا لیا اور ہموار لہجے میں بولی، آنے دو، نو پرابلم۔ ان الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہی وہ AK-47 ہاتھ میں لیے گاڑی سے نیچے اتر آئی اور ماں سے چند سوالات کرنے کے بعد تھوڑا پیچھے جا کر ایک درخت منتخب کر کے کندھے سے لٹکائے بندریا کی پھرتی سے اس درخت پر چڑھ گئی۔ اب وہ درخت پر بالکل ساکت بیٹھی تھی اور AK-47 شانے سے لگائے پوری طرح اس متحرک روشنی کی طرف متوجہ تھی جو لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ اس نے روشنی کے مزید قریب آنے کا انتظار کیا، یہاں تک اس پر واضح ہو گیا کہ آنے والی گاڑی ایک جیپ ہے جس میں 3 سے 4 بندے سوار ہیں۔ سایوں کی طرح دکھائی دیتے ان سواروں کو اس نے ماندانہ نظروں سے دیکھا اور پھر سانس روک کر برس مار دیا۔ AK-47 نے کہکا اگلا اور اگلے 2 سائے فوراً جھٹکا کھا کر لڑکتے نظر آئے۔ ان کے لڑکتے ہی جیپ بری طرح لہرائی۔ سونے نے فوراً دوسرا برس مارا۔ اس برس نے جیپ میں سوار باقی افراد کی موت پر مہر تصدیق بھی نہ لگائی ہو، کم از کم ان میں سے کسی ایک کو اس لائق نہیں چھوڑا تھا کہ وہ ان کے خلاف کچھ کر پاتا۔ ہمیں فوری طور پر یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ اپنی کارروائی کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد وہ درخت سے نیچے اتری اور نہایت سنجیدہ تاثرات کے ساتھ معاذ سے بولی۔ معاذ چند گھنٹوں میں اس کا یہ جنگجوانہ انداز دوسری بار ملاحظہ کر رہا تھا۔ وہ باقی حیرت انگیز شخصیت کی مالک تھی، حسن، دلربائی، ذہانت، دلیری اور مشاقی کا اتنا زبردست امتزاج اس نے صرف اور صرف سونیا خان کی شخصیت میں پایا تھا، اور اپنی ان خصوصیات کے ساتھ وہ سچ مچ لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ چنانچہ اس وقت بھی وہی لیڈ کر رہی تھی اور معاذ اس کے ہدایت پر عمل پیرا تھا۔ بڈھا اتنی تیاری سے آیا تھا لیکن احمق نے موبائل ساتھ رکھنے کی زحمت نہیں کی۔ موبائل ساتھ ہوتا تو اس ویرانے میں مرنے کے بجائے کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتا تھا۔ ہمیں بھی تھوڑی آسانی ہو جاتی اور ہم گوگل سے لوکیشن سرچ کر کے یہاں سے نکل جاتے۔ جھنڈ سے کسی نے کسی طرح گاڑی نکال لینے کے بعد اس نے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ دیا اور پوری رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے بڑبڑائی۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی تھی۔ موبائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارہ مرا ہے تو ہمیں اس کی گاڑی مل سکی ہے۔ معاذ کو اندازہ تھا کہ وہ صرف جھنجھلاہٹ میں ایسی بات کر گئی، اس لیے اسے چھیڑنے والے انداز میں بولا، 2 گولیاں کھا کر بیٹھے اس پر بھی زبان میں اتنا دم ہے۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر وہ تھوڑا سا جیپ کر ہنس دی۔ میرا دم خم دیکھ کر ہی تم لوگوں نے مجھے اپنے جال میں پھانسا تھا، معاذ نے ترنت جواب دیا۔ اس بار سونیا کچھ نہیں بولی اور اپنی پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز رکھی۔ معاذ نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ وہ زخمی تھا اور اس کے زخموں سے ٹھیک ٹھاک خون بہہ چکا تھا۔ فی الحال بہترین طبی امداد کی بھی کوئی سبیل دور تک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایسے میں دیکھا جاتا تو صورتحال اس کے لیے بہت زیادہ مخدوش تھی اور وہ صرف اپنی قوت ارادی کے بلبوتے پر اپنے حواس قائم رکھے ہوئے تھا۔ تقریباً پون گھنٹہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد وہ ویرانوں سے نکل کر ایک نیم پختہ سڑک پر پہنچنے میں کامیاب ہو سکے۔ گاڑی کے آرام دہ ہونے کے باعث خراب راستے کے باوجود اس کے زخمی وجود کو زیادہ جھٹکے نہیں سہنے پڑے تھے۔ گاڑی میں موجود انرجی ڈرنکس، بسکٹس اور پھلوں نے بھی اسے سہارا دینے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس سامان کا مالک زندگی کی قید سے آزاد ہو کر ان سب کو استعمال کرنے کے احتجاج سے بے نیاز ہو گیا تھا، اس لیے وہ بے تکلفی سے ہر شے استعمال کرتا رہا تھا۔ سونے بھی ڈرائیونگ کے دوران ایک انرجی ڈرنک اور چند بسکٹس لیے تھے اور کئی گھنٹوں کی مارا ماری کے باوجود تازہ دم دکھائی دیتی تھی۔ ہاں، اس کا حلیہ مزید بگڑا ہوا تھا۔ بال، جسم اور لباس سب دھول مٹی میں اٹ گئے تھے۔ کتے کے حملے میں پھٹ جانے والی قمیص اس کے شانے اور بازو کی گوری رنگت اپنی جھلک دکھا رہی تھی۔ معاذ کی حالت اس سے بھی بری تھی اور لباس کا بیشتر حصہ خون سے رنگ گیا تھا۔ سونیا نے جھنڈ سے روانگی سے قبل مردہ شخص کے جسم پر موجود ہلکی پھلکی پیراشوٹ کی جیکٹ اتار کر اسے پہنا دی تھی اور وہ جیکٹ ہی کسی حد تک اس کے تتر بتر لباس کی پردہ پوشی کر رہی تھی، لیکن بہرحال ان دونوں کے حلیے ہی اس لائق نہیں تھے کہ وہ لوگوں کا سامنا کر پاتے۔ فرار میں کامیاب ہو جانے کے باوجود انہیں کسی ڈھنگ کے ٹھکانے کی اشد ضرورت تھی۔ ہم اس حال میں کسی آبادی میں داخل نہیں ہو سکتے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔
नीम पुख्ता सड़क पर गाड़ी दौड़ाते हुए सोनिया ने दाएं बाएं देखते हुए फिक्रमंदी से कहा। इनके दाएं बाएं फैले हुए खेत थे, लेकिन फिलहाल सवेरा नहीं हुआ था, इसलिए खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूर दिखाई नहीं दे रहे थे। इन खेतों के आसपास हमारा काम बन सकता है। अमूमन खेतों के करीब जिम्मेदारों के डेरे वगैरह होते हैं, और कुछ नहीं तो रखवाले की कोठरी वगैरह ही मिल जाए। लिबास के उसूल और समत के तयन में हमें ऐसी किसी जगह से मदद मिल सकती है। माज ने मशवरा दिया, जिसमें में खून की कमी के बावजूद पूरी कोशिश से अपने हवास बहाल रखे हुए था और कमजोरी के बायस बार बार सर उठाती नींद और आराम की ख्वाहिश को लगाम डाल रखी थी। गुड आइडिया। मेरे ख्याल में रखवाले की कोठरी हमारे लिए सबसे मुनासिब रहेगी। डेरों पर तो मुलाजमीन की भीड़ भाड़ होती है। सोने ने इसकी तायद की। फिर वो दोनों आपस में तय करके दाएं बाएं का जायजा लेने लगे। गाड़ी की रफ्तार सोने ने बेहद कम कर दी थी, इसलिए अंधेरे की चादर ओढ़ते मनाजिर सुस्त रवि से इनके सामने से गुजर रहे थे। वो उस तरफ रोशनी दिखाई दे रही है। मास, जिसका रुख बाएं जानिब था, उंगली से इशारा करते हुए बोला तो सोनिया भी मुतवज्जो हो गई। रोशनी देखकर इसने गाड़ी की ब्रेक लगा दी। पहले मैं जाकर चेक करती हूँ। वो अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतरते हुए बोली, नहीं, मैं भी साथ ही चलता हूँ, तुम बस अपना खंजर मुझे दे दो। एक हाथ से गन चलाना मुमकिन नहीं था, इसलिए इसने ये फरमाइश की थी। सोनिया ने इसकी बात समझते हुए खंजर इसके हवाले कर दिया और खुद गन उठाकर आगे बढ़ने लगी। खेत के गिर्द कोई हिफाजती बाड़ नहीं थी, इसलिए इन्हें वहां दाखिल होने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। अपने अतराफ पर नजर रखने की कोशिश करते हुए दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। ऊंच चलते एकदम मास के होंठों से करा निकली। क्या हुआ? इससे चंद कदम के फासले पर मौजूद सोने ने चौंक कर पूछा। यहाँ फंदे लगे हुए हैं, मेरा पैर फंदे में फंस गया है। खटके के साथ बंद होने वाले लोहे के इस फंदे ने इसके टखने पर जोरदार जरब लगाई थी, इसलिए वो तकलीफ महसूस कर रहा था। मैं देखती हूँ। सोनिया के अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए और एक कुत्ता बुरी तरह भौंकता हुआ बेबस खड़े मास पर झपटा। सोने ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए AK-47 को लाठी की तरह घुमाया और कुत्ते के सर पर एक जोरदार जरब लगाई। कुत्ता अजीब चीची सी आवाज निकालकर जमीन पर ढेर हो गया। कौन है ओए? इथे कौन है? वो यकीनन रखवाला था, जो कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर मुतवज्जो हुआ था और अब ललकारता हुआ चला रहा था। इसके हाथ में यकीनन कोई टॉर्च वगैरह थी। जब भी वो एक मुतहर्रिक रोशनी को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे। सोनिया तेजी से अपनी जगह पर नीचे बैठ गई। अब आने वाले का सरापा वाज़ेह हो गया था। इसने घुटनों से कुछ नीचे आती धोती पर आधी आस्तीन की बुनियान पहन रखी थी। इसके एक हाथ में महदूद रोशनी वाली छोटी टॉर्च और दूसरी में कुल्हाड़ी थी। कौन है वे? उमा से चंद कदम के फासले पर आकर रुका। उसके चेहरे पर रोशनी डालकर हैरत से पूछने लगा, पहले इस मुसीबत से निकालो, फिर बताते हैं कि हम कौन हैं। नीचे बैठी सोनिया ने फुर्ती से खड़े होते हुए गन की नाल इसके सर से लगाई और किसी शेरनी की तरह गुर्राते हुए बोली, कौन हो तुम लोग? वो बेचारा, जो पहले ही एक अजनबी सूरत को देखकर हैरान था, इस सूरत हाल पर बुरी तरह बौखला गया। कहा है ना कि पहले इसको आजाद करो। सोनिया के लहजे की गुर्राहट बढ़ गई। खोलता हूँ जी, खोलता हूँ। इसने हड़बड़ाकर कुल्हाड़ी और टॉर्च नीचे रखे और तेजी से अपने कमर के साथ बंधे हुए पटके में उड़ता चाबियों का गुच्छा निकालकर एक चाबी से लोहे के फंदे का ताला खोलने लगा। पाँव आजाद हुआ तो माज ने सुकून की सांस ली। मेरा मुन्नू मर गया है क्या? मास के कदमों के करीब ढेर कुत्ते को देखकर इसने सदमे से चूर लहजे में पूछा। इसे छोड़ो, अभी तुम अपने जीवन की चिंता करो। सोनिया पुकारी। मैं गरीब बंदा हूँ जी, मेरे कोल कुछ नहीं है। वो शायद इन्हें कोई डाकू वगैरह समझ रहा था। बक बक बंद करो और अपनी कोठरी की तरफ चलो। सोने ने इसे टोका दिया। डरे सहमे रखवाले ने खामोशी से इसके हुक्म की तामील की और सोने के इशारे पर कुल्हाड़ी वहीं छोड़कर सिर्फ टॉर्च हाथ में लिए आगे बढ़ने लगा। वो दोनों ऐन इसके पीछे चल रहे थे ताकि कोई और फंदा भी लगाया हो तो इससे महफूज रहे। तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई भी राखा मौजूद है? चलते चलते सोने ने इससे पूछा। नहीं जी, सिर्फ मैं और मेरा मुन्नू ही राखी थे। खेत में फंदे क्यों लगा रखे हैं? शरीकों ने तंग कर रखा था जी। कभी चोरी चकारी करते थे तो कभी एवं फसल खराब करके भाग जाते थे। जब से फंदे लगाए हैं और 2-3 बंदे पकड़े गए हैं, शांति हो गई है, इसने जवाब दिया। लहजा सहमा हुआ ही था। इस गुफ्तगू के दौरान वो लोग इसकी कोठरी तक पहुंच गए। मेरे साथी का लिबास उतारने में इसकी मदद करो। अंदर पहुंचकर सोने ने इसे हुक्म दिया, जिसकी तामील के सिवा जाहिर है इसके पास कोई चारा नहीं था। जैकेट के बाद इसके नीचे पहनी मास्क की खूनम खून कमीज उतारते हुए इसकी आंखें बुरी तरह फट गई। इसी बर्तन में पानी गर्म करो। कोठरी में गैस सिलेंडर वाला छोटा स्टूल नजर आ रहा था, इसलिए सोनिया ने नया हुक्म सादिर किया। इस हुक्म की भी तामील की गई। इस चारपाई पर औंधे लेट जाओ, लेकिन इसका ध्यान रखना। धीमी आवाज में मास्क को हदायत देने के बाद इसने अपने गले में लटका तिब्बी इमदाद के सामान वाला थैला उतारा। ये थैला गाड़ी से उतरते हुए इसने अपने गले में डाल लिया था और अब इसे खोलकर इसमें मौजूद सामान का बगौर जायजा ले रही थी। AK-47 इसने चारपाई पर मास्क के नजदीक रख दी थी। मैं तुम्हारे जिस्म से गोली निकालने की एक कोशिश और करके देखती हूँ।
گولی نکل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ذرا ڈھنگ کی ڈریسنگ کر کے یہاں سے نکل جائیں گے۔ اب صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں، اس لیے ہمیں یہ جگہ بھی جلد چھوڑ دینا پڑے گی۔ تیز دھار کا ایک ایکسیلیپر، کینچی اور چمٹی سامان میں سے نکال کر الگ رکھتے ہوئے وہ انگریزی میں ماں سے بولی اور پھر اگلی سانس میں رکھوالے کو پکارا، اے ادھر آؤ اور میری مدد کرو۔ وہ خاموشی سے قریب چلا آیا۔ سامان میں ایک سن کر دینے والا انجیکشن موجود ہے، میں تمہیں لگا رہی ہوں لیکن یہ بہت زیادہ کام نہیں کرے گا، تمہیں برداشت سے کام لینا پڑے گا۔ ایک انجیکشن تیار کر تو اس نے ماس کو آگاہ کیا تو محض ہوں کہہ کر رہ گیا۔ جن لوگوں کے پاس سے ایک بے بس ماں کے بیمار بچے کے لیے کوئی ڈھنگ کی دوا نہیں مل سکی تھی، ان کے قبضے سے مرہم پٹی کا اچھا خاصا سامان مل گیا تھا۔ شاید وہ جس قسم کی زندگی گزار رہے تھے اور جس کام کو انجام دینے کی کوشش کر رہے تھے، اس دوران انہیں بیماری سے زیادہ زخموں کا ہی خوف تھا، اس لیے ان کے علاج کا انتظام کر رکھا تھا۔ یہ اور بات کہ اس انتظام سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا تھا اور یہ سب کچھ محض کے کام آ رہا تھا۔ کوئی صاف ستھری چادر وغیرہ ہو تو مجھے دے دو، اس نے اپنے ہدایت پر جراحی کے آلات کو گرم پانی میں ڈبو کر جراثیم سے پاک کرتے ہوئے رکھوالے سے کہا تو اس نے فوراً ایک چھوٹا سا صندوق کھول کر اس میں سے سفید چادر نکال دی۔ وہ جوان العمر تھا اور ہر حکم پر پھرتی سے عمل کر رہا تھا۔ اس کی پٹیاں پھاڑو۔ چادر برآمد ہوتے ہی سونے نے اسے دوسرا کام سونپا، یہ کپڑا اپنے دانتوں کے درمیان دبا لو۔ ایک بڑی پٹی ماس کے حوالے کر کے اس کی پشت پر آ کھڑی ہوئی۔ کوٹھڑی میں بلب روشن تھا، روشنی کے انتظام کو مزید بہتر بنانے کے اس نے چارجنگ لائٹ کو بھی ایسے زاویے سے رکھ دیا کہ ماس کے زخمی شانے پر براہ راست روشنی پڑتی رہے۔ اس سارے انتظام سے فارغ ہو کر وہ سیدھی ہوئی اور رکھوالے کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولی، میری مصروفیت کے دوران کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ اپنی جان سے جاؤ گے۔ توبہ کرے جی، میں کیوں ایسا پاپ کرنے لگا؟ میں تو خود بھراجی کا حال دیکھ کر پریشان ہو گیا ہوں۔ اس نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا۔ جواباً سونے نے سے محض تیز نظر سے گھورا، پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ زخم پر بندھی پٹی کھولتے ہی تیزی سے خون کا اخراج ہونے لگا۔ اس موقع پر چادر سے پھاڑی گئی پٹیاں کام آئی۔ زخم ذرا واضح ہوا تو اس نے گولی کی تلاش میں شانے پر کٹ لگایا۔ ایک بار پھر خون کا فوارہ سا نکلا، لیکن سونے نے پرواہ نہیں کی اور ایکسلیپر کی مدد سے مزید گہرائی میں گولی کی تلاش کا سلسلہ جاری رکھا۔ دانتوں کے درمیان چادر کا ٹکڑا دبا کے لیٹے ماس کی دونوں مٹھیاں تکلیف کی شدت سے بری طرح بھیج گئی اور جسم سے سینہ پانی کی طرف پھوٹ کر بہنے لگا۔ سونے نے ٹھیک کہا تھا، سن کر دینے والا انجیکشن استعمال کرنے کے باوجود تکلیف بے انتہا تھی۔ مل گئی۔ اپنے دماغ پر چھاتی دھند کی جلغار سے بے ہوش ہونے لگا تھا کہ سونے کی چہکتی ہوئی آواز کانوں میں پڑی، مجھے چمٹی دو۔ سونے نے جوش سے رکھوالے کو حکم دیا۔ چمٹی سے پکڑ کر گولی نکالنے کے بعد اس نے پوری تندہی سے خون روکنے کی کوشش شروع کر دی۔ زخم کی باقاعدہ سٹنگ کا انتظام نہیں تھا، لیکن کاٹن گاز اور میڈیکل ٹیپ سے بھی کافی حد تک کام چل گیا۔ سونے نے سامان میں موجود آخری پین کلر بھی اسے لگا دیا، پھر بازو کے زخم کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس زخم میں گولی نہیں تھی، لیکن بھاگ دوڑ اور حرکت کی وجہ سے خون کا رساؤ ہوا تھا۔ اس نے بازو کی پٹی بھی بدل دی۔ گرم دودھ پلاؤں جی صاحب کو؟ اتنا خون بہا ہے، دودھ پینے سے بدن میں تھوڑی شکتی آ جائے گی۔ رکھوالے نے ماس کی زرد پڑتی رنگت کو ترم سے دیکھا اور ہمدردانہ لہجے میں پیشکش کی، ہاں لے آؤ، اور ساتھ ہی اپنا کوئی جوڑا بھی نکال دو۔ سونے نے اسے جواب دیا۔ اجازت ملنے پر اس نے پہلے دودھ کا برتن چولہے پر رکھا، پھر جس صندوق سے چادر نکالی تھی اسی سے ایک جوڑا بھی برآمد کیا۔ یہ لباس خاکستری سے رنگ کے کرتے اور سفید دھوتی پر مشتمل تھا۔ میں دودھ کا گلاس نکالتی ہوں، تم کپڑے بدلنے میں میرے ساتھی کی مدد کرو۔ اسے دوبارہ اسٹوپ کی طرف جاتے دیکھ کر سونے نے اسے ہدایت کی۔ وہ واپس پلٹ آیا۔ سونے نے اپنی جگہ چھوڑنے سے قبل چارپائی پر دھری AK-47 اپنے قبضے میں لے لی۔ رکھوالا سیدھا سادہ دیہاتی جوان تھا اور اب تک مکمل تعاون کر رہا تھا، لیکن اس کی طرف سے پوری طرح چکنا تھی۔ لباس کی تبدیلی کے بعد ماس دودھ پی کر فارغ ہوا تو صبح کا ہلکا ہلکا اجالا پھوٹنا شروع ہو گیا تھا۔ اب مزید یہاں ٹھہرنا خود کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ ماس کو ہوشیار رہنے کا اشارہ کر کے اس نے جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا اور ہاتھوں ہی کی مدد سے بالوں کو کسی قدر سنوار کر اپنا حلیہ بہتر بنانے کی کوشش کی۔ میرے ساتھی کو کمزوری ہو رہی ہے، تمہیں اسے سہارا دینے کے لیے میرے ساتھ کھیتوں سے باہر تک چلنا پڑے گا۔ نہیں میں، سونے رکھوالے سے کہا تو ماز نے اسے اختلاف کی کوشش کی، لیکن سونے نے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ چنگا جی، پر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے اوڑھنی نکال دوں، اجالا پھیلنے کے بعد آپ کے لیے اس حلیے میں سفر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ رکھوالے کی نگاہ سونیا کے اریاں شانے اور بازو پر تھی۔ ٹھیک ہے دے دو، وہ انکار نہیں کر سکی۔ وہ فوراً ہی اپنی عمر و یار کی زنبیل جیسے صندوق سے ایک شوخ رنگ کی کڑھائی والی چادر نکال لایا۔ یہ کس کی چادر ہے؟ زنانہ چادر دیکھ کر سونیا نے بے اختیار سوال کیا۔ یہ میری ماں کی نشانی ہے جی، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ سونیا نے خاموشی سے چادر اپنے شانوں پر پھیلا لی۔ AK-47 بھی اس چادر کے نیچے ہی پوشیدہ ہو گئی تھی۔
اب اگر کسی سے سامنا بھی ہو جاتا تو گن کی وجہ سے فوری طور پر وہ کسی کی نظر میں نہ آتے۔ طبی امداد کے سامان والا تھیلا رکھوالے نے از خود اٹھا کر اپنے کندھے سے لٹکا لیا اور اب ماسک کو سہارا دیے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ سونیا ان دونوں کے پیچھے جس نے چادر کا پلو سر پر لے کر اسے پیشانی تک کھینچ لیا تھا اور کسی غیر متوقع صورتحال کے لیے پوری طرح ہوشیار تھی۔ ان کی خوش قسمتی رہی کہ کسی سے سامنا نہیں ہوا اور وہ سیدھے کھیت کے کنارے پر کھڑی گاڑی تک پہنچ گئے۔ یہ تو نواب رکن الدین کی گڈی ہے، رکھوالا کار کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ کون نواب رکن الدین؟ سونیا اور معاذ بھی چونکے۔ میرے مالک کے جگری دوست ہیں جی، 4 دن پہلے حیدرآباد سے آئے تھے، انہیں پنجاب بڑا پسند ہے، کبھی کبھی اکیلے بھی آس پاس کے علاقے میں گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، کل میں نے انہیں اسی گڈی میں کہیں جاتے دیکھا تھا۔ آپ کو یہ گڈی کہاں سے ملی؟ ایک مختصر سے سوال کے جواب میں اس نے بہت کچھ بتا دیا۔ نواب وغیرہ کا تو ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو یہ گاڑی ایک ویرانے میں خالی کھڑی ملی تھی۔ سونے نے اسے جواب دیا اور اشارہ کیا کہ وہ معاذ کو گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھا دے۔ نواب صاحب پتہ نہیں کتنی مشکل میں ہوں گے، آپ لوگوں نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ کون ہے اور کس چکر میں گھرے ہیں۔ وہ اپنے مالک کے دوست کے کسی ویرانے میں بے آسرا رہ جانے پر فکر مند نظر آتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، موقع ملا تو تمہیں اپنے بارے میں بھی بتا دیں گے۔ سونے نے AK-47 کی نال چادر سے ذرا سی باہر نکالتے حکم دیا تو وہ بکھلا گیا۔ میں کیوں جی؟ کیوں کا جواب بھی ہم تمہیں راستے میں دے دیں گے۔ سونیا کے سرد لہجے اور AK-47 کی دہشت نے اسے مزید حجت کی اجازت نہیں دی اور وہ سونیا کے اشارے پر اگلی پسنجر سیٹ پر بیٹھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس سیٹ کی پوشگاہ معاذ کے خون کے دھبے میں موجود تھے لیکن وہ اس اعتراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اگر یہ کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کرے تو فوراً گولی مار دینا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے سے قبل AK-47 کو معاذ کے گھٹنوں پر رکھتے ہوئے وہ ہدایت کرنا نہیں بھولی تھی۔ معاذ کو بے اختیار اس سیدھے سادے دیہاتی نوجوان پر ترس آیا جو صورتحال پر اچھا خاصا ہراسا نظر آ رہا تھا لیکن اس کے لیے کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ کسی مناسب مقام تک پہنچنے کے لیے انہیں اس کی رہنمائی درکار تھی۔ معزز سامعین کرام، گلا خراب ہونے کی وجہ سے ریکارڈنگ میں بہت مشکل پیش آئی، چلو اچھی بھلی جیسی ہوئی ہو گئی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اس داستان کے بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔